अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक और खैर खैरियत से होंगे। लास्ट हम लोगों ने एपिसोड में सुना कि सब वापस आ गए पाकिस्तान और हानम की शादी हो रही है, हानम की सिस्टर की शादी हो रही है, आरजे की शादी हो रही है फाइनली। यार सबसे ज़्यादा खूबसूरत सीन कौन सा था जब निकाह के बाद आरजे जाता है हानम के पास। उफ़ 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 उफ़, मतलब एक ना कहानी उन्होंने बताई हुई थी और खुशी ना हमें हो रही थी, एक जैसे एक्साइटेड हो जाता है ना, ओ वाह ग्रेट, इस तरह की फीलिंग्स आ रही थी। मतलब एक कहानी होती है, हम लोग पढ़ते हैं और हमें फ़ील होता है कि यार कहानी तो है, क्या हो गया अगर ऐसे हो गया या वैसे हो गया। और एक कहानी ऐसी होती है जिसको हम सुन कर फील करते हैं। तो ये जो नावल है ना, इसको हम लोग फील करते हैं। मैं तो ख़ास तौर पर मतलब एक एक वर्ड, एक एक सेंटेंस, एक एक जो सीन कैप्चर किया हुआ है ना, बहुत आला। मैं कहती हूँ यार कमाल दिमाग है नूर राजपूत का, क्या कह सकते हैं उनके। तो बस हम लोग बग़ैर कोई टाइम ज़ाया किए अपने नावल को स्टार्ट करते हैं। रेडी सेट गो। हॉल में ही था जब हशाम को अपने सर में शदीद दर्द की टीसें उठते हुए महसूस हुई थी। डॉक्टर ने इसे अस्पताल आने की हिदायत की थी, जिसे वो नज़रअंदाज करके शादी की तैयारियों में मगन हो गया था। बारात से वापसी पर हशाम को अपने हाथों और पैरों की जान निकलती हुई महसूस हुई थी। इसके पूरे जिस्म में शदीद दर्द हो रहा था, वो ना जाने कैसे जब्त किए हुए था। हशाम, तुम्हारी तबीयत ठीक है? वो कांपते हाथों से पानी का गिलास थामे खड़ा था जब रोहान इसके पास आया। हाँ मैं ठीक हूँ, वो ज़बरदस्ती मुस्कुराया था। तुम्हारा रंग पीला पड़ रहा है, रोहान को तशवीश लाहक हुई थी। नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बल्कि हल्का सा बुखार था, वो फिर मुस्कुरा दिया था। न जाने क्यों रोहान को अपना दिल धड़कता हुआ महसूस हुआ था। हशाम इसके लिए बहुत मायने रखता था, वो इसका सब कुछ था, इसका शामू काका। इससे पहले हशाम कुछ कहता, रोहान इसके गले लग गया था। वो हशाम से 6 साल छोटा था और हशाम ने इसकी हर ख्वाहिश और हर लाड को सर आंखों पर रखा था। हशाम इसकी हरकत पर धक से रह गया था। तुम्हें पता है शामू काका, मेरी ज़िंदगी में 2 लोग ऐसे आए हैं जिनका नाम हे से शुरू होकर मीम पर ख़त्म होता है। एक हशाम और दूसरी हानम। मैं तुम दोनों से बहुत मोहब्बत करता हूँ। तुम दोनों रोहान जबील की ताकत हो, इसके मुस्कुराने की वजह हो। तुम पागल हो रोहान? हशाम इसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिया था। हाँ मैं पागल हूँ, सुनो मुझे कभी छोड़कर मत जाना। जाने क्या था रोहान के लहजे में, हशाम तड़प कर रह गया था। इसका आला ज़र्फ दिल दुहाई दे रहा था। हलक में आंसुओं का एक गोला सा अटक गया था। हशाम ने अपने दाएं हाथ से रोहान के बालों को सहलाया था। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, हमेशा तुम्हारे दिल के बहुत करीब। हशाम ने अपने साथ लगे रोहान के कान में सरगोशी की थी। रोहान किसी ज़िद्दी बच्चे की तरह इससे चिपका हुआ था। हशाम की आंखों के सामने माजी की फिल्म चलने लगी थी। बचपन में ऐसा ही होता था। जब हशाम 14 साल का था और रोहान 8 साल का, हशाम इसे अपने स्कूल लेकर जाता था। जब भी रोहान को गुस्सा आता था या इसे कुछ चाहिए होता था तो वह हशाम से कहता था कि शामू काका नीचे बैठो, और हशाम एक घुटने के बल बैठ जाता था और रोहान फूले गालों के साथ अपनी छोटी छोटी बाजुओं को हशाम के गले में डाल लेता था और इसके साथ चिपक जाता था। और कितनी देर तक ऐसे ही हशाम से लिपटा रहता था। फूले मुंह से अपने गुस्से की वजह बताता था या फिर अपनी ख्वाहिश जाहिर करता था। इस वक्त हशाम को इस मासूम बच्चे पर टूट कर प्यार आता था और वो इसकी हर जायज़ और नाजायज़ ख्वाहिश को पूरी करता था। आहिस्ता आहिस्ता बड़े होते होते आज वो हशाम के कद के बराबर आ गया था, लेकिन था वैसा ही ज़िद्दी। आज भी इसी अंदाज में इससे लिपटा खड़ा था और ज़िद कर रहा था कि वह हमेशा रूहान के साथ रहे। ऐसा मुमकिन कब है? इंसान कब किसी के साथ हमेशा रहता है? इंसान तो बेवफा है, छोड़कर चला जाता है। लगता है आज दोनों भाइयों में खासा प्यार हो रहा है। खुद से मदीहा की आवाज़ उभरी थी। वो इन दोनों को इस तरह देखकर बहुत खुश हुई थी। इसे अपने दोनों भाई बहुत अजीज़ थे। रोहान का हसार बहुत तंग था, न जाने क्यों आज इसका दिल डर रहा था। वो हशाम को नहीं छोड़ना चाहता था। घेरा खुला करो जनाब, अब बच्चे की जान लोगे क्या? हशाम ने शरारती लहजे में कहा था।
دیکھو شامو کاکا، مجھے دھوکہ دینے کی کوشش کی نا تو میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گا، روحان بے حد ضدی لہجے میں کہہ رہا تھا اور پھر اس سے الگ ہوا تھا۔ ماشاء اللہ، اللہ آپ دونوں کا پیار یوں ہی سلامت رکھے، مدیحہ نے سب کے دل سے دعا کی تھی۔ ادھر آؤ، حشام نے اسے ہاتھ کے اشارے سے بلایا تھا اور مدیحہ تیز تیز قدموں سے بھاگنے کے انداز میں ان دونوں کی جانب بڑھی تھی۔ اللہ تم لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھے، حشام نے مدیحہ کے سر پر پیار کرتے ہوئے کہا تھا، جسے مستقیم نے کیمرے کی آنکھ میں مقید کیا تھا۔ واہ، پیار ہو تو ایسا ہو، وہ مسکرایا تھا۔ وہ روحان کے بلانے پر ہی شادی میں آیا تھا اور بہت خوش تھا۔ اس نے سالوں پہلے جب ہانم کو یونیورسٹی میں آئی تھی تب سے روحان کے ساتھ دیکھا تھا۔ وہ ان دونوں کے لیے دل سے خوش تھا۔ بھائی آپ کو تو بخار ہے، مدیحہ کو احساس ہو گیا تھا۔ حشام کا جسم تیز بخار میں پھونک رہا تھا۔ ارے نہیں تو، ایسی کوئی بات نہیں، دکھاؤ ادھر، روحان نے اس کی پیشانی کو چھو کر دیکھا تھا۔ ہاں تمہیں واقعی بہت بخار ہے، روحان پریشان ہوا تھا۔ نہیں، تم لوگوں کو غلط فہمی ہو رہی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، حشام نے ٹالنا چاہا تھا۔ بھائی میں ڈاکٹر ہوں، آپ مجھ سے جھوٹ نہیں بول سکتے، آپ کو واقعی بہت تیز بخار ہے، مدیحہ خفگی کے لیے کہہ رہی تھی۔ چلیں اندر، میں آپ کو دوا دیتی ہوں اور چائے بھی، مدیحہ نے اس کا ہاتھ کھینچتے ہوئے کہا تھا۔ وہ تینوں اسے کچن کے باہر سے لاؤنج میں لے آئے تھے۔ وہ اسے صوفے پر بٹھا چکے تھے۔ حشام کی رنگت اب نیلی پڑ رہی تھی۔ بھائی آپ ٹھیک تو ہیں نا، مدیحہ نے حشام کی نبض چیک کرتے ہوئے کہا تھا۔ مدیحہ کہاں ہو تم، اسے سنبھالو، ارحم کی آواز ابھری تھی۔ اس کی 1 سالہ بیٹی رو رہی تھی جو ارحم کی گود میں تھی، جبکہ مدیحہ پوری سنجیدگی سے حشام کی نبض ٹٹول رہی تھی، جو آنکھیں بند کیے صوفے سے ٹیک لگائے بے سدھ سا پڑا تھا۔ بھائی کب سے آپ کو بخار، آپ نے بتایا نہیں، مدیحہ نے حشام کو مخاطب کیا تھا، جسے کوئی ہوش نہیں تھی۔ اس کے جسم میں جو درد تھا اسے بے ہوشی کی دنیا میں جانے پر مجبور کر رہا تھا۔ کیا ہوا حشام، جواب دو، روحان نے اس کا گال تھپتھپاتے ہوئے کہا تھا، لیکن روحان کے ہاتھ لگاتے ہی حشام صوفے پر ایک جانب ڈھلک گیا تھا۔ بھائی کیا ہوا آپ کو، آنکھیں کھولے، حشام آنکھیں کھولو، ہر طرف چیخو پکار تھی۔ حشام نے چیخوں کی آواز کو سن کر آنکھیں کھولنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ نہیں کر پایا تھا۔ تیز ابھرتا شور مدھم ہوا تھا اور پھر ایک گہری خاموشی چھا گئی تھی۔ شور کی آواز ہانم کی سماعت سے ٹکرا رہی تھی۔ یا اللہ خیر، وہ اپنا بھاری بھرکم لہنگا سنبھالتے ہوئے بیڈ سے نیچے اتری تھی۔ ابھی وہ کمرے کے دروازے تک پہنچی تھی جب اچانک دروازہ کھلا اور ملازمہ اندر داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں کھانے کی ٹرے تھی۔ کیا ہوا، یہ آوازیں کس چیز کی ہیں، سب ٹھیک تو ہے نا، ہانم نے سنجیدہ لہجے میں پوچھا تھا۔ وہ جی، چھوٹے سائیں کی طبیعت بہت خراب ہو گئی، سب انہیں ہسپتال لے کر گئے ہیں، ملازمہ نے بتایا تھا۔ کون چھوٹے سائیں، ہانم کو سمجھ نہیں آئی تھی۔ روحان کی بات کر رہی ہیں آپ، ہانم نے سوالیہ انداز لیے پوچھا تھا۔ نہیں جی، میں حشام سائیں کی بات کر رہی ہوں، ملازمہ کی بات سن کر ہانم سن سی رہ گئی تھی۔ اسے نہیں پتا تھا کہ حشام کو کیا ہوا تھا۔ بی جان کہاں ہیں؟ وہ جی نیچے ہیں، باقی سب ہسپتال چلے گئے ہیں، ملازمہ کو ہانم سے ہمدردی ہوئی تھی۔ اس کی شادی کے دن اتنی بڑی پریشانی آ گئی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ جائیں، میں آتی ہوں، ہانم نے اپنے بھاری دوپٹے کو سر سے آزاد کرانے کی کوشش کی تھی۔ اسے حالات کا کچھ اندازہ ہو رہا تھا۔ جی اچھا، ملازمہ سر کو ہلاتی جا چکی تھی، جبکہ پیچھے ہانم کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس کا نازک سا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ تقریباً 20 منٹ بعد وہ سادہ سے حلیے میں لاؤنج میں بی جان کے پاس بیٹھی تھی۔ بی جان کافی پریشان نظر آ رہی تھی۔ ان کا جوان بیٹا جو بے ہوش ہو چکا تھا اور وجہ بھی نہیں معلوم تھی۔ بی جان کے دل میں 100 طرح کے وسوسے ابھر رہے تھے، جنہیں وہ جھٹکتی دعائیں مانگنے میں مشغول رہی تھی۔ بی جان پریشان نہ ہو، انشاءاللہ سب ٹھیک ہوگا، ہانم نے بی جان کا ہاتھ دباتے ہوئے کہا تھا۔ انشاءاللہ، بی جان اپنے آنسو ضبط کر رہی تھی۔ بیٹا تم نے دلہن کا جوڑا کیوں اتار دیا، پہنے رہتی، بلکہ آرام کرو اپنے کمرے میں، سب ٹھیک ہوگا۔ بی جان کچھ سنبھلی تو ہانم کو اس حلیے میں دیکھ کر پیار سے کہا۔ کوئی بات نہیں بی جان، میں ایسی ہی ٹھیک ہوں، ہانم نے تسلی دی تھی۔ پورا گھر دلہن کی طرح سجا ہوا تھا۔ غلام دین، شاہ بیٹے کو فون ملاؤ اور پتہ کرو حشام کیسا ہے اب، بی جان نے اپنے برسوں پرانے ملازم سے کہا تھا، جو سر جھکائے ایک جانب کھڑا تھا۔ جی بی جان، ابھی کرتا ہوں،
غلام دین نے حکم کی پیروی کی تھی۔ بی جان جو ایک بلند حوصلہ خاتون تھی صبر کیے بیٹھی تھی۔ ایک ہی پل میں سب بدل گیا تھا۔ خوشیوں والے گھر میں اب ایک گہری خوفناک خاموشی چھائی تھی۔ روحان کا دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا۔ وہ ہسپتال کی راہداری میں کھڑا تھا۔ وہاں موجود ہر شخص پریشان تھا۔ ابھی کچھ پل ہی گزرے تھے جب روحان کی جیب میں رکھا فون تھر تھر آیا۔ یہ حشام کا موبائل تھا جسے وہ آتے ہوئے بے دہانی میں صوفے سے اٹھا لایا تھا۔ کسی ڈاکٹر راحیل کی کال تھی۔ روحان نے خشک پڑتے لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے فون اٹھایا تھا۔ مسٹر جبیل، آپ آج بھی نہیں آئے ہاسپٹل۔ آپ جانتے ہیں آپ کی جان کو کتنا خطرہ ہے نا، اور آپ اپنی رپورٹس لائے ہیں جو میں نے آپ کو کہا تھا۔ کسی مرد کی آواز ابھر رہی تھی جسے سن کر روحان گونگ رہ گیا تھا۔ ڈاکٹر راحیل، روحان کانپتی آواز میں بولا۔ یس، دوسری جانب سے کہا گیا تھا۔ میں روحان جبیل ہوں، حشام جبیل کا بھائی۔ روحان خود پر ضبط کرتے ہوئے راہداری سے نکل آیا تھا۔ باہر بارش ہو رہی تھی جو ابھی ہلکی تھی۔ موسم خراب ہونے کی وجہ سے کبھی کبھی ڈاکٹر راحیل کی آواز مدھم ہوتی جا رہی تھی۔ روحان اب پارکنگ ایریا میں آ گیا تھا۔ ڈاکٹر راحیل اس سے کچھ کہہ رہے تھے جسے فک ہوتے چہرے کے ساتھ روحان سن رہا تھا، اور پھر فون بند کر کے وہ گاڑی نکالنے کے بعد تیز رفتاری سے اسے بھگاتے ہوئے گھر کی جانب جا رہا تھا۔ بی بی جان کوئی بھی فون نہیں اٹھا رہا، غلام دین نے اطلاع دی تھی۔ یا اللہ رحم کر میرے مالک۔ باہر بادلوں کے گرجنے کی آواز زوردار تھی۔ بی جان کا دل کانپ رہا تھا۔ خانم خود معاف ہوتے ذہن کے ساتھ بیٹھی تھی۔ اس کی پریشانی چہرے سے جھلک رہی تھی۔ 10 منٹ بعد پورچ میں گاڑی رکنے کی آواز آئی تھی۔ غلام دین باہر کی جانب بھاگا تھا۔ کیسے ہیں حشام بابا آپ؟ غلام دین بھیگے کپڑوں کے ساتھ اندر آتے روحان سے پوچھ رہا تھا، جبکہ روحان انسنی کرتا حشام کے کمرے کی جانب بھاگا تھا۔ ساتھ ساتھ وہ گیلی ہو چکی شیروانی کے بٹن کھول رہا تھا۔ روحان کو دیکھ کر خانم کو تھوڑا سا حوصلہ ہوا تھا، لیکن وہ جس انداز میں حشام کے کمرے کی جانب بڑھا تھا، خانم کو تشویش ہوئی تھی۔ 5 منٹ بعد وہ ایک فائل سمیت کمرے سے باہر نکلا تھا۔ شاہ بیٹا، حشام کیسا ہے؟ بی جان نے پوچھا تھا۔ وہ ٹھیک ہے بی جان، آپ دعا کریں۔ روحان زبردستی مسکرایا تھا۔ خانم اسے سوالیہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ خانم سے نظریں ملنے پر وہ نظریں چرا گیا تھا اور باہر کی جانب لپکا۔ اس کے گیلے ہو چکے بال پیشانی پر پڑے تھے، چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا۔ میں آپ کے ساتھ چلوں؟ خانم کی آواز پر روحان کے قدم ساکت ہوئے تھے۔ یہاں بی جان اکیلی ہیں، تم ابھی بی جان کے پاس رہو، روحان نے نرم لہجے میں کہا تھا۔ میں ٹھیک ہوں اور اکیلی نہیں ہوں، بی جان نے جواب دیا تھا۔ ٹھیک ہے آپ جائیں، میں بھول گئی تھی، میں ادھر ہی رکتی ہوں۔ خانم کا جواب سن کر وہ تیز قدم اٹھاتا باہر کی جانب لپکا تھا۔ کبھی کبھی اچانک قیامت آ جاتی ہے اور اس طرح وارد ہوتی ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ ساری خوشیاں جیسے ملیہ میٹ ہو کر رہ جاتی ہیں۔ روحان ڈاکٹر راحیل سے مل کر باہر نکلا تھا۔ وہ سن دماغ اور ہارے ہوئے جواری کی طرح راہداری سے گزر رہا تھا۔ اسے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ جو اس کے کانوں نے سنا وہ سچ تھا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، وہ بڑبڑایا تھا۔ حشام کو بلڈ کینسر تھا۔ کب سے تھا یہ وہ نہیں جانتا تھا، اور نہ حشام نے بھنک پڑنے دی تھی۔ ڈاکٹر راحیل نے بتایا تھا کہ اکثر اسے سانس لینے میں دشواری ہوتی تھی۔ رات کو اس کا سانس اکھڑ جاتا تھا، سینے میں اکثر درد رہتا تھا۔ اس کی صحت تیزی سے گر رہی تھی۔ روحان کے ہاتھوں میں اس وقت CBC کے ٹیسٹ کی رپورٹ تھی جو حشام نے کروائی تھی۔ روحان کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ چیخے چلائے، وہ کیوں اس کی تکلیف کو نہیں سمجھ پایا تھا۔ جانے کتنے سالوں سے وہ اس بیماری میں مبتلا تھا۔ پاکستان آ کر ڈاکٹر راحیل کے کہنے پر اس نے دوبارہ ٹیسٹ کروائے تھے۔ فائل کو گاڑی میں رکھنے کے بعد وہ کتنی ہی دیر تیز بارش میں گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑا رہا تھا۔ اس کے جسم کے ساتھ ساتھ اس کی روح بھی جل رہی تھی۔ کچھ آنسو اس کی آنکھ سے نکلے تھے اور بارش کے پانی میں مل کر بہہ گئے تھے۔ خانم نے فون کر کے حمدان صاحب کو سب بتا دیا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ سب لوگ گھر آ گئے تھے۔ میں ہسپتال جانا چاہتی ہوں، خانم نے جواد سے کہا تھا، جس نے کچھ سوچنے کے بعد اسے ساتھ لے جانے کی حامی بھر لی تھی۔ اب بھی جان کے پاس سب تھے۔ حمدان صاحب گھر سے ہی ہسپتال روانہ ہو گئے تھے۔ کوئی کچھ نہیں بتا رہا تھا۔ بی جان کا ڈر اور خوف بڑھتا جا رہا تھا۔ مدیحہ کو جب حشام کی بیماری کا پتہ چلا، اس نے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی چیخ کا گلا گھونٹا تھا۔ ضیا جبیل جیسے ڈھہ گئے تھے۔ ہر شخص شدید صدمے کے زیر اثر تھا۔
हशाम को इंतहाई निगहदाश्त की यूनिट में रखा गया था। इसे ऑक्सीजन लगी हुई थी। डॉक्टर्स ने कहा था कि वो लोग काफ़ी लेट हो गए थे, लेकिन वो अपनी तरफ से हशाम का इलाज करने की पूरी कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा था कि ब्लड कैंसर के मरीज़ कभी कभी तो काफ़ी अरसा जी लेते हैं, लेकिन कभी कभी बहुत जल्द ख़त्म हो जाते हैं। मेरे भाई को कुछ नहीं होना चाहिए, रोहान ने अपने सामने बराजुमान डॉक्टर से कहा था। देखिए मिस्टर जबील, अमेरिका जैसे तरक्की याफ्ता मुल्क में भी हर 9 मिनट में एक इंसान ब्लड कैंसर से मर जाता है। ये तो फिर पाकिस्तान है। अलबत्ता हम पूरी कोशिश करेंगे। डॉक्टर की बात पर रोहान बस उन्हें देख कर रह गया था। पूरे जबील ख़ानदान में एक खौफ व हिरास फैल गया था। माही को अपना आप ख़त्म होता हुआ महसूस हुआ था। इसे यकीन नहीं हो रहा था, वो बिना पानी की मछली की तरह तड़प रही थी। इसे समझ नहीं आ रहा था कि वो जज्बात और एहसासात को किससे बयान करे। वो अंदर ही अंदर रो रही थी, खाक हो रही थी। वह शाम को देखना चाहती थी और देखने की हिम्मत भी नहीं थी। तुम मुझे यूँ धोखा नहीं दे सकते मिस्टर हशाम जबील, सुना तुमने? तुम धोखेबाज नहीं हो सकते। वो मोबाइल में इसकी तस्वीर देखते हुए चिल्लाई थी और फिर फूट फूट कर रो दी थी। जिया जबील की तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी। जवान बेटे की बीमारी का सुनकर वो सहम गए थे। मदीहा को और उन्हें घर भेज दिया गया था। अस्पताल में मौजूद हर शख्स एक दूसरे से नज़रें चुरा रहा था। सब लोग अपने आप को कसूरवार समझ रहे थे, हालांकि उनमें से किसी का भी कसूर नहीं था। सादा से जोड़े में बड़ी सी चादर लपेटे वो अस्पताल आई थी। राहदारी में रखे सोफे पर रोहान अकेला बैठा था। इसका सर झुका हुआ था। हानम ने इसे इस तरह देखा तो इसकी जानिब बढ़ी। वो इसके पास बैठ चुकी थी, जबकि रोहान को महसूस भी नहीं हुआ था। हानम ने अपना सर हाथ रोहान के हाथ पर रखा था। वो एकदम चौंका। चेहरा उठाकर देखा तो हानम को अपने पास पाया था। सब ठीक हो जाएगा, परेशान मत हो, वो तसल्ली दे रही थी। रोहान की आंखें सुर्ख अंगारा थी, उनमें नमी झिलमिला रही थी। वो जाने कैसे खुद पर जब्त किए बैठा था। हश्याम मेरा सब कुछ है, वो बस इतना ही कह पाया था। हानम ने इसे कभी इतना दुखी और संजीदा नहीं देखा था। वो खुद डर गई थी कि हशाम की हालत जाने कितनी ख़राब थी। हशाम के साथ पेरिस में गुजारे वो दिन इसकी आंखों के सामने घूमने लगे थे, जब वो एक अच्छे सामाईन और एक अच्छे हमदर्द की सूरत में मौजूद होता था। इसने रोहान को नहीं बताया था कि हानम जिंदा थी। वो इसकी खुशी में खुश था। एक बार अपनी ख्वाहिश का इजहार करने और हानम का इनकार सुनने के बाद इसने कभी हानम को तंग नहीं किया था। वो सतही मर्द हरगिज़ नहीं था। इसकी बातों में और इसकी ज़ात में एक ठहराव था। हानम ने इसे शिद्दत पसंद नहीं पाया था। वो मजबूत किरदार का मालिक था। जाने अल्लाह ने इसे किस मट्टी से बनाया था कि कभी कोई शिकवा नहीं किया था। इसने हमेशा रोहान का साथ दिया था। हानम ने आंखें बंद करके सोफे से टेक लगाया था। इसका हाथ अभी तक रोहान के हाथ पर था। रोहान को इसके हाथ का सर्दपन महसूस हुआ था, जो ठंड और मौसम की वजह से था। इसने अपने दोनों हाथों में हानम का नाजुक हाथ दबा लिया था। वजह अपने गर्म हाथों से इसके सर्द पड़ते हाथों को गरमाइश पहुंचाना थी। बारिश में भीगी रात आहिस्ता आहिस्ता सरकने लगी थी। अगले दिन शाम के वक्त हशाम को होश आया था। बीजान भी अस्पताल में मौजूद थी। वो थोड़ी थोड़ी देर सबसे मिला था। इससे बोला नहीं जा रहा था, लेकिन फिर भी हौसले पर था। मुझे यकीन नहीं होता कि शामू काका मुझे धोखा दे सकता है, रोहान ने शिकवा किया था। हशाम मुस्कुरा दिया था, फीकी सी मुस्कुराहट। मैं हानम से ज़रूरी बात करना चाहता हूँ, हशाम ने अपनी ख्वाहिश जाहिर की थी। रोहान ने इस बात में सर हिला दिया था। हानम इसकी ख्वाहिश को सुनकर हैरान रह गई थी। रात भर जागने की वजह से इसकी आंखों में गुलाबीपन उभर आया था। वो काफ़ी थकी हुई महसूस हो रही थी। वो कांपते कदमों से कमरे में दाखिल हुई थी। हशाम को इस तरह बिस्तर पर लेटे देखकर हानम को दुख हुआ था। डॉक्टर न जाने किन किन टेस्टों के लिए इसकी रगों से खून निकाल रहे थे। हानम को अपने सामने देखकर हशाम की आंखों में एकदम चमक उभरी थी। वो हल्का सा मुस्कुराया था, साहिरों वाली मुस्कुराहट। हानम इसके बेड से कुछ फासले पर रखी कुर्सी पर बैठ चुकी थी। माफ़ कर दो मुझे, मैंने आपकी ज़िंदगी के सबसे हसीन पल तबाह कर दिए हैं। हानम ने तड़प कर इसे देखा था। ऐसी बात नहीं है, आप जल्द ठीक हो जाएंगे। हानम की बात सुनकर हशाम के लबों पर इस्तज़ाया मुस्कुराहट उभरी थी। वो जैसे खुद पर हंसा था। मैं आपको आज एक कहानी सुनाना चाहता हूँ, एक खूबसूरत कहानी। हशाम की बात पर हानम उलझी। ये कहानी है
ہانی اور آرجے کی۔ یہ کہانی ہے اینجل اور مون کی۔ یہ کہانی ہے ام حانم اور روحان جبیل کی، اور یہ کہانی ہے زندگی کے 7 پہروں کی۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت سی کتابیں پڑھی ہیں، عشق کی داستانیں، لیکن آج میں اپنی پسندیدہ داستان سنانے جا رہا ہوں۔ کیا سنیں گی آپ 2 سلفائڈس کی داستان؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ جی، حانم نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ یہ کہانی جو ہانی اور آرجے سے شروع ہوئی، ایک بہت ہی عجیب موڑ سے، جس میں نہ جانے کہاں سے شامل ہو گیا۔ مجھے خود سمجھ نہیں آئی، ایک لڑکی کا پیدائشی نشان جس نے مجھے سالوں پاگل کیے رکھا، مجھے باندھے رکھا، لیکن وہ چمک، وہ نشان میرے لیے نہیں تھا۔ میں جب بھی اسے دیکھنا چاہتا تھا، اس نشان کی چمک نے مجھے نظریں جھکانے اور رخ موڑنے پر مجبور کیا تھا کہ مجھے دیکھنے کی اجازت نہیں۔ ہر کہانی میں ایک تیسرا ہوتا ہے، لیکن میں حیران ہوں، اس کہانی میں کسی تیسرے کو آنے ہی نہیں دیا گیا۔ جب مکی نے آنے کی کوشش کی تو آرجے موجود تھا، جب میڈی نے آنے کی کوشش کی تو مون موجود تھا، جب حشام نے آنا چاہا تو روحان جبیل دیوار بن کر کھڑا تھا۔ کسی تیسرے کو آنے ہی نہیں دیا گیا۔ 2 لوگوں نے ایک دوسرے سے نفرت کی اور پھر محبت بھی۔ نہ کوئی تیسرا ان لوگوں کو بدزن کر سکا اور نہ ہی ملا سکا۔ آپ کو لگتا ہے کہ آرجے نے آپ کے ساتھ غلط کیا تھا، لیکن اگر وہ ایسا نہ کرتا تو کیا ہوتا؟ کیا وہ کبھی آرجے سے روحان جبیل کا سفر طے کر پاتا؟ اللہ کچھ بندوں کو چن لیتا ہے جنہیں آزمایا جاتا ہے، اور انہی کے ذریعے دوسروں کو امتحان میں ڈالا جاتا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے ساتھ برا ہوا؟ کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اور اگر ایسا نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ اگر اللہ نے کسی اور کو چن لیا ہوتا تو کیا آج آپ کو روحان ملتا؟ یقیناً نہیں۔ اسی لڑکی کو ملتا جسے اس کرب سے گزارا جاتا۔ آپ خوش نصیب ہیں ام حانم، آپ کو آزمایا گیا، اور آزمائش اللہ اپنے پسندیدہ بندوں کی ہی کرتا ہے۔ جو آرجے نے کیا وہ ایک سلفائڈ کی طرف سے فطری عمل تھا۔ وہ ہمیشہ کہتا تھا کہ انسان کو شدت پسند ہونا چاہیے۔ امریکہ میں اس کا اسکول ٹیچر تھا جو کہتا تھا کہ فیل ہو جاؤ یا ٹاپ کر جاؤ، یہ پاس ہونے والے لوگ مجھے نہیں پسند، اور یہ شدت پسندی اس کی شخصیت کا خاصہ بن گئی۔ وہ مکی والی بات جان کر 2 طرح سے ہی رد عمل کا اظہار کر سکتا تھا۔ وہ ایک سلفائٹ ہے، یا تو بالکل خاموش رہتا، اسے فرق ہی نہیں پڑتا، اور نمبر 2 ایسا ہی کرتا جیسا آرجے نے کیا تھا۔ وہ عام لوگوں کی طرح نہیں تھا جو تھوڑا غصہ کرتا، ناراض ہوتا یا پھر مان جاتا۔ اس نے وہی کیا جو اس کی فطرت میں تھا، جو ہمارے نزدیک گناہ ہے۔ حانم غور سے اسے سن رہی تھی۔ پانی، حشام کا گلا خشک ہو چکا تھا۔ حانم نے اٹھ کر اسے گلاس میں پانی ڈال کر دیا تھا۔ حشام نے گھونٹ گھونٹ پیا تھا۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ صرف ام حانم سے معافی مانگنا چاہتا تھا۔ اس کی محبت کا اندازہ بعد میں ہوا۔ میں شرمندہ ہوں کہ میں نے اپنی پسندیدگی کی وجہ سے شادی کا کہا، حالانکہ مجھے اس کا کوئی حق نہیں تھا۔ پتہ ہے، جس دن اس نے نکاح نامہ کا ڈرامہ کیا تھا، اسی دن اس کی زندگی سے ہر لڑکی نکل گئی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ اس کا دل بھر گیا ہے، لیکن یہ معاملہ ہی کچھ اور تھا، اور جو مجھے بعد میں سمجھ آیا۔ 2 سال پہلے جب میں حج پر گیا تو روحان سے کہا کہ چلو حج پر چلتے ہیں۔ اس نے کہا کہ میں نے حانم سے کہا تھا 900 چوہے کھا کر بلی حج کو چلی۔ آج مجھے لگ رہا ہے کہ یہ محاورہ مجھ پر ہی فٹ ہوتا ہے۔ میرا ضمیر اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ وہاں جاؤں۔ شرم آتی ہے مجھے اللہ سے، کسی کا دل دکھا کر، کسی کو موت کے منہ میں دھکیل کر اس مالک کے گھر پر حاضری لگاتے ہوئے مجھے حیا آتی ہے۔ اور پھر میرے بار بار کہنے پر بھی وہ نہیں گیا۔ لندن میں وہ اکیلا نہیں تھا، ام حانم کی یادیں اس کے ساتھ تھیں۔ اس نے شمائل نیازی کے ہاتھوں خود کی جان کو گنوایا تھا، اور پھر ایلف کو نہیں اپنایا جو ایک بہترین لڑکی تھی۔ میں جب سوچتا ہوں تو حیران ہوتا ہوں کوئی اتنی محبت بھی کر سکتا ہے۔ اس داستان کے 6 پہر گزر چکے ہیں۔ نمبر 1 جس میں حانم اور آرجے کی ابتدائی زندگی تھی۔ نمبر 2 جس میں وہ دونوں یونیورسٹی میں اکٹھے ہوئے۔ نمبر 3 جس میں حانم اندھیروں کی دنیا کی باسی بنی، جس میں اس نے اینجل کی زندگی جی۔ نمبر 4 جس میں آرجے کی تڑپ کا دور چلا، اس نے نگر نگر حانم کو ڈھونڈا۔
نمبر 5 جس میں آرجے کو اندھیروں کا باسی بنایا گیا، اس سے اس کا سب کچھ چھین کر اللہ نے اسے انسان کی اوقات دکھائی۔ اور نمبر 6 جس میں وہ آرجے روحان جبیل بنا، لوگوں کے دلوں کو فتح کیا، خانم کو دوبارہ پایا۔ اور اب نمبر 7 سب سے خوبصورت پہر کا آغاز ہوا ہے، جو سب سے مشکل بھی ہے اور سب سے حسین بھی۔ مشکل اس لیے کہ روحان جبیل نے جو راستہ چنا ہے وہ سچائی کا راستہ ہے، مشکلات سے بھرا ہوا، لیکن حسین اس لیے کہ آپ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہوں، ہر مشکل میں، ہر قدم پر، اور ہمیشہ ساتھ رہو گے۔ خانم کی آنکھیں نم ہوئی تھی، اس کے لب کپ آئے تھے، لیکن وہ کچھ بول نہیں پائی تھی۔ میری ایک آخری خواہش ہے، کیا آپ اسے پورا کریں گی؟ شام کی بات پر خانم نے تڑپ کر اسے دیکھا تھا۔ روحان جبیل کا ساتھ کبھی بھی مت چھوڑنا خانم، اس نے اپنی زندگی میں بہت تکلیف برداشت کی ہے، اس کا ہر قدم پر ساتھ نبھانا۔ شاید میں نہ رہوں اس کی مشکل میں، اسے حوصلہ دینے کے، لیکن اس کے پاس آپ رہو گی، صرف آپ۔ ہے سے شروع ہو کر میم پر ختم ہونے والی خانم۔ میم یعنی محبت۔ جو لوگ محبت پر ختم ہو جاتے ہیں اور اپنا نام بھی میم پر ختم ہوتا ہو، تو خانم کی انتہا بھی محبت ہی ہے۔ وعدہ کریں مجھ سے کہ آپ روحان کا ہمیشہ ساتھ نبھائیں گی۔ میں وعدہ کرتی ہوں، میں ہمیشہ ساتھ نبھاؤں گی، خانم نے روتے ہوئے مشکل سے جواب دیا تھا۔ حشام کے اندر سکون سا اتر گیا تھا، اسے بس یہی چاہیے تھا، اور اسے پورا یقین تھا خانم ساتھ نبھانے والوں میں سے تھی۔ حشام نے سکون سے آنکھیں موند لی تھی، شاید اس سے مزید بولا نہیں جا رہا تھا۔ خانم کپ کپاتے لبوں اور گلابی آنکھوں سے اپنے سامنے پڑے اس شخص کو دیکھ رہی تھی، جو شہنشاہوں جیسا مزاج رکھتا تھا، جو پیرس میں ایفل ٹاور کے قریب اگر رک کر ایک نظر کسی کو دیکھ لیتا تو اسے پتھر بننے پر مجبور کر دیتا تھا۔ حشام، ٹوٹے ہوئے الفاظ اس کے لبوں میں دم توڑ گئے تھے۔ کچھ لوگوں کے منہ سے اپنا نام سننا اچھا لگتا ہے۔ حشام نے آنکھیں کھولی تھی، اس کی پلکیں نم تھیں۔ اب آپ کو جانا چاہیے ورنہ سانس لینا مشکل ہو جائے گا۔ وہ زبردستی مسکرایا تھا۔ خانم کو اپنا آپ لرزتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھی تھی اور دروازے کی طرف قدم بڑھا دی تھی۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے کمرے سے باہر آئی تھی۔ خانم کا سر بری طرح سے چکرا رہا تھا۔ خانم، تم ٹھیک ہو؟ روحان جو باہر انتظار کر رہا تھا، خانم کو یوں لڑکھڑاتے دیکھا تو اسے کندھوں سے تھامتے ہوئے پوچھا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، خانم نے دھڑکتے دل کے ساتھ جواب دیا تھا۔ تمہیں گھر جانا چاہیے خانم، مجھے تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، تم کافی کمزور نظر آ رہی ہو، روحان فکر مندی سے کہہ رہا تھا۔ خانم واقعی بہت تھک گئی تھی، پہلے شادی کی تھکن اور اب کل سے وہ ہسپتال میں ہی تھی، ٹھیک سے کھا نہیں پائی تھی اور اوپر سے پریشانی۔ ٹھیک ہے، خانم نے جانے کے لیے حامی بھری تھی، وہ مزید یہاں نہیں رک سکتی تھی، اسے رونا آ رہا تھا۔ تم بیٹھو یہاں، میں جواد کو بلاتا ہوں، حشام نے اسے صوفے پر بٹھاتے ہوئے کہا تھا اور خود باہر کی جانب قدم بڑھا دیے تھے۔ کھانے پر توجہ دینی چاہیے، مجھے تم سے اس بے وقوفی کی امید نہیں تھی۔ روحان اسے زبردستی کھانا کھلا رہا تھا، جبکہ حشام نخرے کر رہا تھا۔ تم ہو نہ سمجھدار انسان، حشام مسکرا دیا۔ میں مذاق نہیں کر رہا، روحان نے اسے گھوری سے نوازا۔ میں بھی سنجیدہ ہوں، حشام کی آنکھوں میں شرارت تھی۔ دیکھو شامو کاکا، زیادہ اوور ایکٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ نخرے اپنی بیوی کو دکھانا، مجھے نہیں، میں تمہاری بیوی نہیں ہوں۔ روحان چڑ گیا تھا، جبکہ حشام اس کی بات سن کر ہنس دیا تھا۔ اسے روحان کا یہ انداز بہت پسند تھا۔ ماہی نے یہ منظر کمرے کے باہر سے دیکھا تھا۔ شیشے کے اس پار فاصلہ کم تھا اس کے اور حشام کے درمیان، لیکن اس میں یہ فاصلہ مٹانے کی ہمت نہیں تھی۔ وہ نم آنکھیں لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ حشام کو ہنستا دیکھ کر وہ بھی مسکرا دی تھی اور اس کی حالت دیکھ کر پھر سے رو دی تھی۔ کچھ دیر بعد روحان کمرے سے باہر نکلا تو وہ رخ بدل کر کھڑی ہو گئی تھی۔ دوپٹے کی مدد سے آنکھوں میں امڑے آنسو کو صاف کیا تھا۔ یوں رونے سے کیا ہوگا؟ عقب سے روحان کی آواز ابھری تھی۔ ماہی ایک دم اچھلی۔ کب؟ میں تو نہیں رو رہی، وہ بڑبڑائی۔ ایک بار بات کر لیں، اس سے اچھا لگے گا، وہ کہہ کر رکا نہیں، جا چکا تھا، جبکہ ماہی ایک بار پھر حشام کی طرف متوجہ ہو چکی تھی، جو اب آنکھیں موندے لیٹا تھا۔ تو مجھ کو بھولتا ہی نہیں؟ میں نے کوشش رہی صحیح کر لی۔ یہ مت کہنا کہ ماہین ہمدان مجھے معاف کر چکی ہے۔
ہشام اس کی موجودگی محسوس کر چکا تھا۔ وہ آنکھیں بند کیے ہی جواب دے رہا تھا۔ ماہی اس کی بات سن کر حیران ہوئی تھی۔ میں چاہتا ہوں کہ ماہین ہمدان مجھے کبھی معاف نہ کرے بلکہ نفرت کرے۔ ماہین ہمدان تو بس محبت کرنا جانتی ہے، اس نے اور کچھ سیکھا ہی نہیں۔ ہشام نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا تھا۔ ان آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، الواحی چمک۔ کچھ دیر تک گہری خاموشی چھائی رہی تھی۔ ہشام اسے دیکھتا رہا تھا، پھر وہ پلٹی اور کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ ابھی کچھ دیر میں محسن وہ پتھر ٹوٹ جائے گا، میں اس کی سرد مہری پر محبت مار آیا ہوں۔ کبھی کبھی ہماری دعائیں جیسے آسمان تک پہنچ ہی نہیں پاتی، امید جیسے ٹوٹ جاتی ہے۔ کچھ ایسا ہی سید جبیل خاندان میں ہوا تھا۔ پچھلے 2 دن ٹھیک گزرے تھے، جبکہ شام سے ہشام کی طبیعت بگڑی ہوئی تھی۔ اسے سانس نہیں آ رہا تھا، سینے میں شدید درد تھا، اور پھر وہی ہوا جس سے ہر شخص ڈر رہا تھا۔ وہ چلا گیا تھا ہمیشہ کے لیے، کبھی نہ واپس آنے کے لیے۔ روحان اس کے پاس تھا جب اس کی روح نے پرواز کی تھی۔ قیامت کا لمحہ تھا۔ اس کے چہرے پر پسینہ اور اس کی ٹوٹتی سانسیں روحان جبیل کو پتھر کا بنا گئی تھی۔ ہشام، تم مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے، سنا تم نے؟ تم دھوکہ نہیں دے سکتے ہمیں۔ لیکن جانے والے کب پلٹتے ہیں؟ وہ کب آہیں سنتے ہیں؟ انہیں کب ترس آتا ہے سسکیوں پر؟ انہیں تو بس جانا ہوتا ہے، اور کچھ لوگوں کو جانے کی بہت جلدی ہوتی ہے، اور ہشام جبیل ان میں سے ایک تھا۔ روحان جبیل کو اپنا دل رکتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ باہر بادل زور سے گرجا تھا اور اندر جیسے روحان جبیل کا دل پھٹ گیا تھا۔ وہ ہشام جبیل کے بے جان وجود سے لپٹ گیا تھا۔ راہداری میں پریشانی سے ٹہلتی اور دعائیں مانگتی ماہی نے ایک پکار سنی تھی۔ ڈاکٹر معذرت کرنے کے بعد جا چکے تھے۔ ماہی کے ہر طرف گھٹی گھٹی سسکیاں گونج رہی تھی۔ ماہی کو لگا تھا وقت رک گیا تھا۔ اس نے شیشے کے پار ہشام کے بے جان وجود کو ایک نظر دیکھا تھا۔ مدیحہ اس سے لپٹی ہوئی تھی، بے جان جیسے بے جان ہو چکی تھی۔ ہر شخص کے چہرے پر خوف پھیل گیا تھا۔ میں تمہیں یہیں ملوں گا، آج کے دن اسی وقت۔ ایفل ٹاور کے قریب وہ جادوگر سحر پھونک رہا تھا۔ ماہی کا دل ڈوب گیا تھا۔ 10 سال بے لوث محبت کی تھی اس نے ہشام جبیل سے۔ کہہ دینا آسان ہوتا ہے، کوئی 10 سالوں کو محبت میں گزارے تو پتہ چلے، اور اس سال وہ سب کچھ چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ وہ شخص جتنا مضبوط تھا اتنا ہی کمزور ثابت ہوا تھا۔ نہ وہ اپنی خوشی پوری کر سکا تھا، نہ بھی جان کی اور نہ ماہی کی۔ وہ کسی کو دکھ نہیں دینا چاہتا تھا، لیکن وہ آج سب کو ایک گہرا زخم دے کر گیا تھا۔ بھائی اٹھ جائے نا، آپ تو کبھی اتنا کسی کو پریشان نہیں کرتے تھے، کبھی کسی کو رونے نہیں دیتے تھے، آج سب رو رہے ہیں، آپ اٹھیں، آنکھیں کھولیں، دیکھیں نا، سب آپ کی وجہ سے پریشان ہیں۔ مدیحہ جیسے پاگل ہو گئی تھی، ارحم سے اسے سنبھالنا مشکل ہو گیا تھا۔ ماہی نے ایک نظر بی جان اور ضیا جبیل کو دیکھا تھا، جن کی زندگی کی جمع پونجی جیسے لٹ گئی تھی۔ بی جان ضیا جبیل کے سینے سے سر ٹکائے رو رہی تھی۔ چپ کر جاؤ سب، ہشام سو رہا ہے، اسے نیند آئی ہے، روحان دبی دبی آواز میں چلایا تھا، اور پھر اس کے سرہانے کے قریب رکھی کرسی پر بیٹھا تھا، اس کے خوبصورت ہاتھوں کو تھام رکھا تھا۔ اس شخص کے درد کا اندازہ تو ماہی بھی نہیں لگا سکتی تھی، جو بچہ پیدائش کے 4 سال تک خاموش رہا تھا۔ جب وہ بولا تو پہلا لفظ اس کی زبان سے ہشام ادا کیا گیا تھا، اور ہشام آج اسے چھوڑ گیا تھا۔ اس کا مرنا یقینی تھا۔ وہ شخص جو اپنی ماں کے مرنے پر نہیں رویا تھا، وہ اب ہشام کے پہلو میں بیٹھا اسے اٹھنے کی گزارشیں کر رہا تھا۔ ایک دم سب کچھ ساکت ہوا تھا۔ ماہی نے اپنا دھڑکتا دل بند ہوتے محسوس کیا تھا۔ اس کی سماعت جواب دے گئی تھی، اس کا دماغ سن ہو چکا تھا۔ وہ تو ہشام کے محبت کی دعوے دار تھی، وہ جا چکا تھا اور وہ اب تک زندہ تھی۔ ماہی، کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ وہ پلٹی تھی، خانم اس کے پاس کھڑی تھی، بھیگی پل کے لیے اس کے نازک ہونٹوں پر خشکی تھی، اس کے چہرے پر جیسے ویرانی تھی۔ ہانی، وہ ہشام، ماہی کے لب پھڑپھڑائے تھے۔ حوصلہ کرو ماہی، جانے یہ الفاظ خانم کے منہ سے کیسے ادا ہوئے تھے۔
वो हमें छोड़ कर नहीं जा सकता ना, वो जिंदा है ना, हिशाम जिंदा है ना। माही ने हानम को कंधों से पकड़कर झंझोड़ा था। हानम फूट फूट कर रो दी थी। बोलो ना, हिशाम को कुछ नहीं हुआ, हिशाम जिंदा है ना, वो हज़ियानी अंदाज में चिल्लाई थी। वो ठीक है ना, वो जिंदा है ना, बोलो ना वो जिंदा है। आहिस्ता आहिस्ता माही की आवाज़ मध्यम होती चली गई थी। वो नीचे बैठती चली गई थी। इसका वजूद हौले हौले कांप रहा था। इसका दिमाग मानने से इनकारी था कि वो हिशाम जा चुका था। ना आसमान फटा था, ना ही ज़मीन। हाँ, अलबत्ता आसमान रो ज़रूर रहा था। हिशाम को कुछ नहीं हुआ, हिशाम जिंदा है, हिशाम जिंदा है। माही की ज़बान हिशाम हिशाम का वेट कर रही थी। हानम इसके साथ नीचे बैठ गई थी। चुप कर जाओ ना सब लोग, मेरा हिशाम सोया हुआ है। अंदर रूहान हिशाम के चेहरे को तकते हुए सबको चुप करवा रहा था। बोला ना हिशाम ठीक है, सबसे कह दो कि खामोश हो जाएं, इसे तंग ना करें। बाहर माही सबसे खामोश होने की इल्तिजा कर रही थी। इन दो लोगों ने एक शख्स से जैसे इश्क किया था, इसकी ज़ात से, इसके किरदार से। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सैयद जबील ने आगे बढ़कर हिशाम की आंखों पर हाथ रखकर उन्हें अच्छे से बंद किया था। रोहान ने एक झटके से सर उठाकर अपने बाप की तरफ देखा था जो रो रहे थे, और फिर जैसे अंधेरा छा गया था। माही को सब पस मंज़र में जाता हुआ महसूस हुआ था। वो हवास खो रही थी, और फिर कुछ देर बाद हर तरफ मुकम्मल और गहरी खामोशी छा गई थी। बिछड़ा इस सदा से कि रुत ही बदल गई। एक शख्स भरे शहर को वीरान कर गया। वो एफल टावर के सामने बैठी थी। आज एक माह हो गया था। माही ने नम आँखों से एफल टावर को देखा था, जहाँ वो शख्स पहली बार इससे मिला था और फिर यहीं मिलने का वादा किया था। इसे वहाँ हंसते मुस्कुराते लोग, मोहब्बत के पंछी, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। इसे अपने सामने वो शख्स खड़ा नज़र आ रहा था जो इसका सब कुछ था। वो दोनों इसके सामने खड़े थे, माहीन हमदान और हिशाम जबील। वो दोनों को देख रही थी। एक शख्स की आंखों में पागलपन था और दूसरा थोड़ा बेजार था। मैं तुम्हें यहीं मिलूँगा। जाने इसने ये जुमला क्यों कहा था, वो आज तक नहीं समझ पाई थी। इसकी उजड़ी हालत और वीरान आंखों पर पेरिस भी उदास हो गया था, लेकिन इसे परवाह नहीं थी। वो आज ही पेरिस आई थी। ये एक महीना इसने पाकिस्तान में कैसे गुजारा था, ये बस वही जानती थी। कुछ दुख नाकाबिले बयान होते हैं, कुछ हादसे नाकाबिले फरामोश होते हैं। माही का दुख कोई नहीं लिख सकता था। वो जिंदा थी, लेकिन ज़िंदगी तो जैसे रूठ गई थी। माही चलो उठो, बहुत देर हो चुकी है। ईला ने इसे बाजू से उठाया था। इससे माही की हालत देखी नहीं जाती थी। माही बिना कोई ज़िद किए उठ गई थी और ईला किसी रोबोट की तरह इसे पकड़कर वहाँ से ले गई थी। हानम चाय का कप हाथ में पकड़े कमरे में दाखिल हुई थी। कमरे में नीचे कालीन पर रोहान बैठा था। इसके हाथ में हिशाम की तस्वीर थी, मुस्कुराता हुआ हिशाम जबील। रोहान इससे बातें कर रहा था। ये मंजर देखकर हानम का दिल जैसे फटा था, लेकिन वो पिछले एक महीने से ये मंजर देखती आ रही थी। रोहान जबील दूसरों के सामने कितना ही मजबूत और समझदार क्यों ना नज़र आता हो, लेकिन अकेले में वो यही काम करता था, शाम से बातें। हानम कभी इसके इस काम में दखल अंदाजी नहीं करती थी, लेकिन आज वो रोहान की तरफ बढ़ी थी। वो चाय का कप मेज़ पर रखने के बाद रोहान के सामने नीचे बैठ गई थी और गौर से हिशाम की तस्वीर देखने लगी थी। हिशाम आपसे ज़्यादा प्यारे थे, है ना? वो आम से लहजे में पूछ रही थी। रोहान ने कोई जवाब नहीं दिया था। इसने हिशाम की तस्वीर को सीने से लगाया था। हानम ने हाथ बढ़ाकर वो फ़ोटो फ्रेम रोहान के हाथ से ले लिया था, जिस पर रोहान ने चौंक कर हानम को देखा था। कुछ लोगों से बातें करने के लिए हमें चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो मुस्कुराई थी। कुछ लोग यहाँ बसते हैं, हंसते मुस्कुराते हैं, कुछ लोगों का मस्कन यहाँ होता है। इसने रोहान के सीने पर दिल के मकाम पर हाथ रखते हुए कहा था। रोहान नम आँखें लिए इसे देख रहा था। आप यहाँ झांक कर देखें, वो आपको यहाँ मिलेंगे। हानम की बात सुनकर रोहान ने आंखें बंद की थी। मिस्टर सल्फाइड, तुम्हारी आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते। हिशाम जबील इसे चिढ़ा रहा था। रोहान ने फट से आंखें खोल दी थी। कुछ लोग हमारे अंदर बसते हैं, वो हमसे दूर कभी नहीं जाते। और भूल गए आप,
جب خانم کو آپ نے مردہ سمجھا تھا؟ کیا آپ کو چھوڑ کر گئی تھی؟ وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہی تھی، ہے نا؟ یقین کریں، حشام ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گا، خانم نے روحان کے ہاتھ کو تھامتے ہوئے کہا تھا۔ روحان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی نم آنکھوں سے لگایا تھا اور اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ خانم مسکرا دی تھی۔ وہ اس کے درد کو کم نہیں کر سکتی تھی، لیکن بانٹ تو سکتی تھی نا، اور وہ ایسا ہی کر رہی تھی۔ بی جان کے کمرے میں ان کے گھٹنے سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ بی جان صوفے پر بیٹھی تھی۔ باہر چمکیلی دھوپ نکلی تھی، لیکن ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی۔ میں جانتا ہوں میں حشام کی جگہ نہیں لے سکتا بی جان، لیکن ٹرائی کروں گا کہ اس جیسا بن سکوں۔ وہ کافی حد تک بہتر اردو بول رہا تھا، اس کا لہجہ برٹش تھا۔ تمہیں پتہ ہے بیٹا، حشام کہا کرتا تھا کہ اس حویلی میں اس کی دلہن بن کر ایسی لڑکی آئے گی جو اس حویلی کی شان و شوکت کا مقابلہ کر سکے، جو پروقار ہو، اور مجھے اپنے حشام کے لیے ایسی لڑکی مل چکی ہے۔ اب تم میرے لیے حشام ہو جاؤ، اس لڑکی کو لے آؤ جس کی تلقین تمہیں حشام نے کی ہے، بی جان نم آنکھیں لیے اور بھیگے لہجے میں کہہ رہی تھی۔ جارڈن نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا تھا۔ بی جان اس کے بالوں کو سہلا رہی تھی۔ وہ آنسو ضبط کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ جارڈن کو حشام کے انتقال کی خبر ایلا نے دی تھی، جسے سن کر وہ دنگ رہ گیا تھا۔ جسے وہ خود اپنے ہاتھوں سے مارنا چاہتا تھا، وہ شخص تو خود ہی دنیا چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ وہ پاکستان آ گیا تھا۔ جب وہ حویلی پہنچا تو ضیاء جبیل اس سے لپٹ کر روئے تھے۔ جارڈن کا دل سخت نہیں تھا، بلکہ وہ بدلے کی آگ میں اتنا سخت دل بن گیا تھا کہ اس نے ایک بار ماہی کی اس کی ماں کے واسطہ دینے پر ہاتھ سے پستل پھینک دیا تھا۔ وہ آنا نہیں چاہتا تھا، لیکن نہ جانے کیوں وہ آ گیا تھا، اور بی جان کو دیکھ کر اسے اپنی ماں یاد آ گئی تھی۔ وہ ایک دم ڈر گیا تھا، اسے لگا تھا کہ اسے دھتکار دیا جائے گا، لیکن نہیں، بی جان نے آگے بڑھ کر اس کی پیشانی پر پیار کیا تھا۔ وہ ان کا بھی بیٹا تھا، سگا نہ صحیح، سوتیلا ہی صحیح۔ حشام نے مرنے سے پہلے بی جان کو سب کچھ بتایا تھا اور وعدہ کیا تھا بی جان جارڈن کو اپنا ہی بیٹا سمجھیں گی۔ اس نے ساری زندگی یتیمی میں گزاری تھی، اور پھر بی جان جانتی تھی نفرت کو نفرت سے نہیں، محبت سے ختم کیا جاتا تھا۔ حشام نے بھی جارڈن کو کھلے دل سے قبول کیا تھا۔ حشام خود تو چلا گیا تھا، لیکن خاندان کی خود ساختہ روایات پر کاری ضرب لگا کر ضرور گیا تھا، جنہوں نے مارتھا کی جان لی تھی۔ ضیاء جبیل کو کبھی خوش نہیں ہونے دیا تھا، بی جان کو اداس رکھا تھا، حشام کو باندھ رکھا تھا، جنہوں نے ماہی کا دل توڑا تھا۔ اس کی موت ایک بہت بڑا پیغام چھوڑ کر گئی تھی، جسے سب پورا کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں بی جان، میں حشام کی ہر خواہش پوری کروں گا۔ جارڈن نے صدقے دل سے وعدہ کیا تھا، اور بی جان نم آنکھیں لیے مسکرا دی تھی۔ مسٹر آر جے عرف سلفائڈ آپ سے ملنے کوئی آیا ہے، جلد تشریف لے آئیں، جارڈن نے اسٹڈی روم میں کتابوں کے درمیان بیٹھے روحان سے کہا تھا۔ روحان نے چونک کر اسے دیکھا تھا۔ اس کا انداز بالکل حشام جیسا تھا۔ وہ کتنی ہی دیر اسے تکتا رہا تھا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ جارڈن نے سوالیہ نظروں سے پوچھا تھا۔ روحان نے سر سے پاؤں تک اسے دیکھا تھا۔ وہ کافی حد تک حشام سے مشابہت رکھتا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور جارڈن کی طرف بڑھا تھا۔ جارڈن کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتا، روحان اس کے گلے میں اپنے بازو ڈال دیے تھے، بالکل ویسے ہی جیسے وہ حشام کے ساتھ کیا کرتا تھا۔ اب وہ اس سے لپٹا کھڑا تھا، اپنے آنسو ضبط کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ حشام نے کہا تھا وہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گا، اور آج روحان کو اس کی بات کی سمجھ آئی تھی۔ وہ دونوں بھائی تھے، ایک دوسرے سے بہت مماثلت رکھتے تھے۔ جارڈن اس کی اس حرکت پر حیرت سے دنگ رہ گیا تھا۔ بہت بہت شکریہ جارڈن، تم اس حویلی میں آئے ہو، روحان نے اس سے الگ ہوتے ہوئے کہا تھا۔ یہ ایک لمبی بات ہے جس میں میرا معافی مانگنا بھی بنتا ہے، لیکن اس وقت تم سے ملنے کوئی آیا ہے، جاؤ پہلے مل لو، ٹھیک ہے؟ روحان اس بات میں سر ہلاتا کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ روحان لاؤنج میں آیا تو خانم صوفے پر بیٹھی تھی، اور اس کے پاس وہیل چیئر پر ایک لڑکی بیٹھی تھی، جسے دیکھ کر وہ حیران رہ گیا تھا۔ شمائل نیازی، اور وہ بھی ملتان میں؟ روحان کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ وہیل چیئر پر بیٹھی تھی۔ روحان کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں نمی ابھری تھی۔ میں تم سے معافی مانگنے آئی ہوں، میں نے اپنی ضد اور انا میں تمہاری جان لینے کی کوشش کی تھی،
اور اپنی طرف سے لے بھی چکی تھی، لیکن میں بھول گئی تھی کہ یہ دنیا مکافات عمل ہے۔ دیکھو آج میں چلنے کے قابل نہیں، میں خود کار ایکسیڈنٹ کا شکار ہو گئی۔ وہ ندامت و شرمندگی لیے کہہ رہی تھی۔ آپ کو کیا لگتا ہے مس شمائل نیازی کہ مجھے خبر نہیں ہوگی میرے ساتھ یہ حادثہ کس نے کروایا تھا؟ روحان کی بات پر وہ چونکی تھی۔ ٹھیک ہونے کے بعد میں نے سب سے پہلا کام یہی کیا تھا اور سراغ بھی لگا لیا تھا، لیکن جب پتہ چلا کہ اس حادثے کے پیچھے تمہارا ہاتھ تھا تو خاموش ہو گیا اور معاف کر دیا۔ شاید تم اپنی جگہ ٹھیک تھی۔ شمائل اس کی بات سن کر دنگ رہ گئی تھی۔ اسے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ اس کے سامنے بیٹھا شخص آرجے ہی تھا۔ میں آرجے نہیں ہوں، آپ کا تعلق اور دشمنی آرجے سے تھی۔ میں روحان جبیل ہوں، مجھ سے نہ آپ کا کوئی تعلق ہے اور نہ کوئی دشمنی۔ جیسے اس کی سوچ پڑ گیا تھا۔ شمائل کے پاس کہنے کو کچھ بچا ہی نہیں تھا۔ بڑے بڑے حادثے انسان کا غرور توڑ دیتے ہیں اور شمائل نیازی بھی منہ کی کھا چکی تھی۔ تمہیں اب النور واپس آ جانا چاہیے روحان بیٹا، النور کو تمہاری ضرورت ہے۔ ڈاکٹر باسط اسے واپس لندن جانے کا کہہ رہے تھے۔ سب کچھ ادھورا تھا۔ یہاں ملتان کی زمین میں حشام دفن تھا۔ روحان کا دل نہیں کرتا تھا اس شہر کو چھوڑ جانے کو۔ میں کوشش کروں گا۔ کوشش نہیں، تمہیں جلد آنا ہوگا، اور حشام بھی تو یہی چاہتا تھا نا کہ تم بہت آگے جاؤ۔ جی، روحان نے آنکھوں میں آئی نمی کو صاف کرتے ہوئے کہا تھا۔ مجھے امید ہے تم سب سنبھال لو گے کیونکہ اب تم حشام ہو، روحان نے اپنے سامنے کھڑے جارڈن سے کہا تھا۔ وہ اور ہانم لندن جا رہے تھے۔ اپنے حشام پر پورا بھروسہ رکھو، سب ٹھیک ہو جائے گا، اس نے مسکرا کر یقین دلایا تھا۔ بی جان نے ہانم کی پیشانی پر بوسہ دیا تھا۔ وہ ان کے حشام کی پسند تھی اور ان کے شاہ بیٹے کی بیوی۔ بی جان کو وہ ہر لحاظ سے عزیز تھی۔ ایک بوجھل شام میں ڈھیروں دعاؤں کے حصار میں وہ دونوں لندن کے لیے روانہ ہو چکے تھے۔ وہ کلف لگے سفید کپڑے پہنے، کندھوں پر سیاہ چادر پھیلائے لاؤنج میں اس دیوار کے سامنے کھڑا تھا جس پر ایک تصویر لگی تھی، حشام جبیل کی تصویر۔ وہ بھی کلف لگے سفید کپڑوں میں ملبوس تھا، کندھوں پر چادر پھیلائے، ٹانگ پر ٹانگ جمائے وہ خوبصورتی سے مسکرا رہا تھا، آنکھوں میں الواحی سی چمک تھی۔ تصویر کے باہر کھڑا حشام تصویر کے اندر موجود حشام کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ دیکھو، آج میں نے بہت کچھ سنبھال لیا ہے، جیسا تم چاہتے تھے۔ تم نے اپنے آخری خط میں جو کہا تھا میں نے ویسا ہی کیا۔ بس ایک کام رہ گیا ہے، سب سے اہم کام۔ میں کل پیرس جا رہا ہوں، تم دعا کرنا کہ وہ مان جائے۔ وہ تصویر سے مخاطب تھا۔ واقعی اس نے سب سنبھال لیا تھا، علاقے کے معاملات، گدی پر بیٹھنے کے معاملات۔ سید جبیل اس سے بہت خوش تھے۔ تمہیں پتہ ہے انسان زندہ ہوتے ہوئے دنیا فتح کرتا ہے اور تم نے مر کر سب کچھ فتح کر لیا، وہ نما کے لیے کہہ رہا تھا۔ وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہا تھا۔ وہ روحان اور ہانم کو ملوا گیا تھا۔ وہ بی جان اور سید ضیاء جبیل کے درمیان کی سرد مہری کو ختم کر گیا تھا۔ وہ اسے اس خاندان کا حصہ بنا گیا تھا۔ وہ سید جبیل کو ان کی خود ساختہ روایات سے باہر نکلنے پر مجبور کر گیا تھا۔ اس نے کیا خاص کام کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں۔ اس نے صرف محبت کی تھی، ہر شخص سے، ہر انسان سے کی تھی اس نے، اور آج محبت نے اسے فاتح بنا دیا تھا۔ حشام بیٹا، عقب سے بی جان کی آواز ابھری تھی۔ وہ چونک کر سیدھا ہوا۔ جی بی جان، وہ ان کی طرف بڑھا تھا۔ میرا بیٹا اہم مقصد کے لیے جا رہا ہے، اللہ اسے کامیاب کرے، آمین۔ بی جان نے اس کا صدقہ اتارا تھا۔ ان کی آنکھیں جھلملا رہی تھیں۔ آپ فکر نہ کریں، میں کامیاب لوٹوں گا، وہ پر اعتماد تھا۔ مجھے یقین ہے میرے بچے، یقین ہے مجھے، بی جان نے نم آنکھوں سے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ آج 2 نومبر تھا۔ ماہی اس جگہ پر بیٹھی تھی جہاں پہلی بار اسے حشام جبیل ملا تھا۔ اس نے کہا تھا وہ دوبارہ یہی ملے گا، اور ماہی کو یقین تھا۔ اس کی دنیا جیسے اجڑ گئی تھی، چہرے کی اداسی، آنکھوں کی ویرانی، وہ ایک زندہ لاش لگتی تھی، لیکن پھر بھی اس کے ملنے کے انتظار میں تھی۔ کتنے مہینے گزر گئے تھے لیکن اس کے وجود میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ وہ ساکت پتلیوں سے ٹاور کو گور رہی تھی جب اس کی آنکھوں کی پتلیوں میں جیسے جنبش ہوئی تھی۔ ایک لڑکا جو کافی فاصلے پر تھا چلتا ہوا ٹاور کی طرف بڑھ رہا تھا، اور پھر ٹھیک اسی جگہ پر جا کر رک گیا تھا جہاں حشام اسے پہلی بار کھڑا نظر آیا تھا۔ حشام،
माही के लब फड़फड़ाए थे। हशाम, वो उठते हुए चिल्लाई थी और फिर इस तरफ भागी थी जहाँ वो खड़ा था। कांपती कांपती वो इस तक पहुँची थी जो पैंट की जेबों में हाथ डाले टॉवर को घूर रहा था। माही ने कंधे से पकड़कर इसका रुख अपनी तरफ किया था। वो इस वक्त पागल नजर आ रही थी और फिर अपने सामने खड़े शख्स को देखकर वो दंग रह गई थी। जॉर्डन तुम? इसे यकीन नहीं हो रहा था वो वही था, हशाम जैसा। लेकिन जॉर्डन? सॉरी, आपको गलत फहमी हुई है। मेरा नाम हशाम बिन जबील है, वो आंखों से चश्मा उतारते हुए बता रहा था। माही के चेहरे का रंग फक हुआ था। वो पैदाइशी मुसलमान था। जॉर्डन नाम बदलकर रोहान ने इसका नाम हशाम रख दिया था। माही बेयकीनी से इसे देख रही थी। वो वाकई हशाम जबील लग रहा था। चेहरे पर वही नरम सी मुस्कुराहट, आंखों में वही मोहब्बत लुटाती अलवाही सी चमक। वो जॉर्डन तो कहीं से नहीं लग रहा था। मैं तुम्हें यहीं मिलूंगा, हशाम ने वादा किया था और आज वो वाकई आ गया था। वहीं इसी जगह पर, उन्हीं कपड़ों में, सफ़ेद शर्ट पर काली जैकेट पहने वो हशाम जबील था। इसकी शक्ल हशाम से बहुत मुशाबिहत रखती थी। शायद वो दोनों भाई थे इसलिए, जबकि जॉर्डन तो जैसे एक जानवर था। जानवर जैसे कमर पर बिखरे लंबे बाल, चेहरे पर करख्तगी, अल्फाज में सख्ती, जबकि आंखों में नफरत। ये जॉर्डन तो नहीं था, ये तो हशाम जबील था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। माही एक कदम पीछे हुई थी। मेरी बात सुनो माही, हशाम ने इसे रोकना चाहा था। तुम हशाम नहीं हो, तुम इसकी जगह नहीं ले सकते, वो हिजानी अंदाज में चिल्लाई थी। मेरी बात तो सुनो। हशाम इसकी तरफ लपका था। नहीं सुननी मुझे कोई बात। वो पागल हो गई थी और फिर वहाँ से भागी थी। तुम्हारे लिए मेरे पास हशाम की तरफ से एक पैगाम है। माही के कदम साकित हुए थे। इसने पलट कर बेयकीनी से इसे देखा था। हशाम पुरवकार तरीके से चलता हुआ इसकी तरफ आया था। माही को एक बार फिर इस पर हशाम का ही गुमान हुआ था। और क्यों ना होता, वो अब था ही हशाम जबील। ये लो, हशाम ने जैकेट की जेब से एक लिफाफा निकालकर माही की तरफ बढ़ाया था। ये तुम्हारे हशाम का तुम्हारे लिए आखिरी पैगाम है। इसकी बात सुनकर माही का सांस अटका था जैसे, और फिर इसने हाथ बढ़ाकर अकीदत से वो लिफाफा थामा था जिसमें हशाम के आखिरी अल्फाज थे जो माहीन हमदान के लिए आबे हयात की मानित थे। मेरे लिए हशाम का ख़त? इसे यकीन नहीं हो रहा था। आंखों से आंसू बह रहे थे। मुझे आपके आंसू तकलीफ़ देते हैं मिस माहीन हमदान, वो जज्बात से चूर लहजे में कह रहा था। माही ने चौंक कर इसे देखा था। ये तो इसके हशाम का लहजा था। वो इसे ऐसे ही पुकारता था और इसने ऐसे ही पुकारा था जब वो अस्पताल में भी इसे पुकार रहा था। माही को अपना दम घुटता हुआ महसूस हुआ था। इसके चेहरे पर हैरानी फैली थी। वो फटी फटी आंखों से अपने सामने खड़े हशाम जबील को देख रही थी और फिर भागने वाले अंदाज में तेज़ तेज़ कदम उठाती वहाँ से चली गई थी। पीछे हशाम की नज़रों ने दूर तक इसका पीछा किया था। घर आने के बाद कितनी ही देर वो इस खत को आंखों से लगाए बैठी रही थी। वो इसके हशाम ने इसके लिए लिखा था। माही को यकीन नहीं हो रहा था। रात के ना जाने कौन से पहर इसने कांपते हाथों से वो खत खोला था। तो नाम लेती है और जान डाल देती है। अलग मिजाज है और मौजों जैसा। माहीन हमदान के नाम। एक खूबसूरत शेर, इसका नाम खत के शुरू में चमक रहा था। माही के होठों पर दिलकश मुस्कुराहट रिंग गई थी। ऐसा लगता था जैसे इसका ख़त नहीं है बल्कि हशाम खुद इससे मुखातिब हो। समझ नहीं आ रहा क्या लिखूं। पिछले कई घंटों से मैं कलम हाथ में लिए बैठा हूँ। इतनी अच्छी शख्सियत के लिए क्या लिखूं, अल्फाज नहीं मिल रहे। मैं जानता हूँ जब तुम इस कागज़ के टुकड़ों को पढ़ोगी तब तक मैं दूसरे जहान में जा चुका हूँगा। ये एक तकलीफ़दा फ़ेल है, लेकिन मैं मुतमईन हूँ माहीन हमदान। मैं जब भी आपको देखता हूँ हैरान होता हूँ। यकीन नहीं होता कोई किसी से इतनी बेलौस मोहब्बत कैसे कर सकता है। कोई इतना आला ज़र्फ़ कैसे हो सकता है कि कम ज़र्फ़ हशाम जबील से इतनी मोहब्बत करे। मुझे लगता है मोहब्बत सिर्फ हशाम जबील ने की है, लेकिन जब माहीन हमदान की मोहब्बत को देखा तो दिल रुक सा गया। वो रात जब जॉर्डन हशाम को ख़त्म करना चाहता था, इस रात मुझ पर माहीन हमदान की मोहब्बत की शिद्दत अयां हुई थी। कोई अपनी मोहब्बत के लिए किसी शख्स के पाँव भी पकड़ सकता है।
اور اسی رات مجھ پر ایک اور محبت بھی آشکار ہوئی، جارڈن بن جبیل کی محبت، حیران کن۔ ماہی کا دل زور سے دھڑکا تھا، نہ جانے وہ کس راز سے پردہ اٹھانے والا تھا۔ آپ کو پتہ ہے ماہین، ایک انسان جس کے پاس جان لینے کے سارے اختیارات ہوں اور پھر بھی وہ جان بخش دے تو کیسا لگتا ہے؟ ہم عام لوگوں کے لیے یہ ایک معجزہ ہوتا ہے، اور ایسے معجزے صرف محبت میں ہوتے ہیں۔ میں نے اس رات 2 پاگلوں کو دیکھا تھا، دونوں ہی محبت میں پاگل تھے۔ ایک جان بچانے کے لیے پاگل تھا اور دوسرا جان بچانے والے کے لیے پاگل تھا۔ میں نے ان دونوں کی آنکھوں میں نفرت کی چنگاریوں کو محبت کی برسات میں بجھتے دیکھا تھا۔ میں اکثر سوچتا تھا کہ ماہین حمدان جیسی لڑکی جو حشام جبیل سے عشق کرتی ہے، حشام جبیل اسے کیوں نہیں اپنا لیتا؟ اگر حشام جبیل چاہتا تو کچھ غلط بھی کر سکتا تھا، لیکن اس رات مجھے سمجھ آیا کہ ماہین حمدان کو کسی اور کے لیے بنایا گیا ہے۔ اسے مجھ جیسا انسان نظر بھر کر دیکھ بھی نہیں سکتا۔ شاید کوئی اور اس سے عشق کرتا ہے، اور یہ عشق کب شروع ہوا ماہین حمدان اچھے سے جانتی ہے۔ پتہ ہے اس رات اس لڑکے نے میرا دل جیت لیا تھا، صرف اس وجہ سے نہیں کہ اس نے میری جان بخشی تھی، بلکہ اس لیے کہ اس کی نفرت پر محبت بھاری پڑ گئی تھی۔ جس انداز سے اس نے گن کو نیچے پھینکا تھا، جتنی اس کی آنکھوں میں اذیت تھی، وہ مجھے آج بھی یاد ہے۔ ماہی کو رات یاد آ گئی تھی جب جارڈن نے اس کی منتیں کرنے پر حشام کی جان بخش دی تھی۔ مجھے امید ہے آپ اس کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑیں گی۔ آپ اعلیٰ ظرف ہیں، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ 2 نومبر کو حشام جبیل اسی جگہ آپ سے ملے جس جگہ وہ پہلی بار ملا تھا، اور اس بار حشام جبیل ماہین حمدان سے اس کا ہاتھ مانگے گا، اور مجھے امید ہے ماہین حمدان انکار نہیں کرے گی۔ ماہی کا سانس جیسے اٹک سا گیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ حشام نے اس سے کیا مانگ لیا تھا۔ وہ آنکھیں پھاڑے اس کے الفاظ پر غور کر رہی تھی۔ یہ میری آخری خواہش ہے، اسے میری گزارش سمجھ لیں، محبت کو دم توڑنے مت دیجیے گا۔ اور رہی بات حشام جبیل اور ماہین حمدان کے رشتے کی، تو حشام جبیل کو ماہین حمدان سے محبت نہیں، لیکن عقیدت ضرور ہے۔ ماہین حمدان کی محبت سے حشام جبیل کو عقیدت ہے، بے انتہا، بے پناہ۔ ایک کم ظرف انسان، حشام بن جبیل۔ وہ الفاظ نہیں تھے، جانے کیا تھے۔ ماہی کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ ہنسے یا روئے۔ وہ اس کا خط، اس کے الفاظ پڑھ کر ہنسی تھی، اور اس کی گزارش پر پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ مجھ کو معلوم نہ تھی ہجر کی یہ رمز کہ تو جب میرے پاس نہ ہوگا تو ہر سو ہوگا۔